نے کہا تھا یہ دیکھ لو آپ. نہرو نے, میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں, نہرو نے چودھری کو 27 دسمبر 1948 کو لکھا. اب جس کو انگریزی آتی ذرا سمجھ جائیے, میں مختصر سے ترجمہ کر دوں گا. نہرو نے لکھا کہ حیدرآباد is a big and ticklish problem by itself. It becomes even more important from it are all India implications and even some international implications. It has become the touchstone of our treatment of the minorities, more especially the Muslims. Whatever the facts might be, there can be no doubt that Muslims not only in Hyderabad but outside believe that the Hindus of Hyderabad, or some of them, have behaved very badly towards the Muslims after the surrender. The Muslims of Hyderabad are completely down and out. To some extent this is inevitable because they have suddenly lost the dominating position they had. They cannot get back, but it is highly desirable from the larger point of view to treat them as generously as possible and to make them feel that they have a definite place in the scheme of things. The solution of our minority problem largely depends upon the issue in Hyderabad. Phir Nehru aage likhte hain, for various reasons Hyderabad has had a particular place in the Middle Eastern countries. This was partly due to certain benefaction that the Nizam's government used to give. For this and other reasons, these Middle Eastern countries took a great deal of interest in Hyderabad. Even other countries in Europe and in America have taken a keen interest. We function thus in Hyderabad on the world stage, and the whole question of our treatment of minorities is the issue. Pakistan, of course, will make the most of anything it can get hold of against us. Phir aage Nehru ne likha, a very large number of Muslims in Hyderabad depended on government employment. If they find that this is close to them, they will despair and probably take to communist methods. Phir Nehru aage likhte hain, ab ye bada important hai, اور نریندر موڈی تک یہ بات پہنچے گی کہ نہرو نے کیا کہا. نہرو نے کہا کہ my own impression is that much of the trouble in Hyderabad on the part of Hindus was due to the Arya Samaj elements as well as certain RSS elements. The Arya Samaj in Hyderabad has been for many past years a very troublesome body and has done a lot of mischief. The Hindu Mahasabha also is usually functioning from Maharashtra, has done the same in past years and added to the political and communal difficulties. These elements will no doubt try their best in the present circumstances to carry on their old ways, but with added vigor. This should be watched carefully. I gather an impression, how far it is correct I do not know, that the retaliation or whatever it was against the Muslims took place far more, had relatively suffered less from the Razakar atrocities. If this is true, this leads me to think that the special elements from inside Hyderabad or outside were largely responsible for their misdeeds. یہ کہاں پہ بولا نہرو نے؟ SWJN Volume 9 پیج نمبر 275-276. یہ نہرو نے کہا. یہ بولتے اچھا پھر یہ سب کے سب بولتے ہیں کہ مسلمان پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں میں رضاکاروں نے بھی ہندوؤں پر ظلم کیا اور ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا. یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. پنڈت سندر لال کی رپورٹ سے کہہ رہا ہوں میں, اگر بیان کروں گا پنڈت سندر لال کی رپورٹ پڑھوں گا تو تم یہاں سے روتے ہوئے نہیں جاؤ گے, ہچکیاں لے کر جاؤ گے اپنے گھروں کو. اگر میں پنڈت سندر لال کی رپورٹ کی 2 پیراگراف پڑھوں گا تو پورا مجمع ہچکیاں لے کر اپنے گھروں کو جائے گا. مگر میں تم کو رلانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں تم کو امید دینا چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد بھارت کا حصہ بنا, وہ ہمارے لیے فخر کا اور ہمارے لیے خوشی کی مثال ہے. ہم اس خوشی کو برقرار رکھیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھو. اور پنڈت سندر لال کی رپورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو بچایا, ہندوؤں نے مسلمانوں کو بچایا, اپنے گاؤں میں گھروں میں بھی رکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہ مثال ہم کو پیش کرنا ہے.
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شولاپور میں دلتوں کی زمین تھی. درہ لوگوں نے دلتوں کی زمین چھین لی, ان پر ظلم کیا. بتاؤ کون تھے وہ لوگ؟ وہ درہ لوگ کون تھے؟ بولو میرے کو. آپ کو معلوم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس زمانے میں بلکہ جب ایک تاریخی چیز میں بھول گیا آپ کو بتاؤں گا, جب نظام حکومت ہند سے بات کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے ایک خط لکھا قاسم رضوی کو. 25 دسمبر 1947 کو مولانا ابوالعلا مودودی نے پاکستان سے خط لکھا قاسم رضوی کو اور کہا کہ اگر ملٹری کنفرنٹیشن ہوگا قاسم رضوی تو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا. مولانا مودودی نے اپنے خط میں لکھا کہ ایگریمنٹ کرو, حقوق حاصل کرو مسلمانوں کے لیے, تعلیمی سماجی ان کے تحفظ کے لیے ایگریمنٹ کرو. مگر قاسم رضوی تیار نہیں تھے. قاسم رضوی کو ایک جنون چڑھ چکا تھا. قاسم رضوی نے تقریر کر کے کہا کہ میں دلی کے لال قلعے پر سلطنت آصف جائی کا جھنڈا لہراؤں گا. یہ کوئی بات ہے؟ مولانا مودودی صاحب کا خط یادوں کے خطوط جو مولانا محمد یونس نے لکھا اس میں مل جائے گا. پھر پولیس ایکشن کے بعد اس وقت کے جمعیت العلماء کے صدر مولانا حمید الدین صاحب نہرو کو خط لکھے جس میں انہوں نے کہا کہ 50,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, 1 لاکھ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے, جس سے بڑی تعداد مسلم اقلیت کی تھی. یہ تاریخ میں ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو مانو. ہم مانتے ہیں کہ ظلم ہوا, ہندوؤں پر بھی ہوا, مسلمانوں پر بھی ہوا, مگر زخموں کو کیرودنے کا کام نہیں کرنا ہے, زخموں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اسی طرح اگر بھاجپا نفرت کو پھیلاتی رہے گی بی جے پی, تو پھر نفرت سے نفرت بڑھے گی اور پھر محبت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی برسر اقتدار جماعت ہے, وہ نفرت کو نہیں پھیلائے گی, بلکہ پولیس ایکشن میں ننجلنگپا کی ایک کتاب ہے, 17 لاکھ روپے بینک سے کون لوٹے تھے. 17 لاکھ روپے بینک سے لوٹ لے کے بڑے بڑے ایک پارٹی کے لیڈر ایک دوسرے میں لڑ لیے. وہ حیدرآباد میں بولتے نا چورا چورا گاؤں مل کے بانٹ کے کھا لیے. 17 لاکھ روپے لوٹے. کتاب پڑھو ننجلنگپا کی. اور جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ حیدرآباد ہمارے پیٹ میں السر ہے, آج بی جے پی کہتی ہے کہ حیدرآباد ہمارے پیٹ میں السر ہے. یاد رکھو یہ السر نہیں ہے, یہ جڑی بوٹی ہے, پورے بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس پورے بیماریوں کا علاج ہے. بہت آئے تھے نا پرانے شہر کو, سرجیکل سٹرائک کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے, مٹھی کچھ بھی نہیں ہوا. امیت شاہ آئے, یوگی آئے, بابا آئے, کون کون آئے, مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے, ہم نے مل کر متحد رہے. اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم نے اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کرنے کی کوشش کیا, وہ الحمدللہ اب جیل کا راجہ بن کے بیٹھا ہے. یہ آپ کا اتحاد تھا, یہ آپ کا اتحاد تھا. یہ ہم نے حیدرآباد کی فضاؤں کو پرامن رکھا, اور حیدرآباد کی فضاؤں میں ہم نے فساد جو لوگ برپا کرنا چاہتے تھے بی جے پی والے, ان کو فساد کرنے نہیں دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جموں میں مرے, اس کا بھی اقرار نہیں ہوتا.
آپ کو معلوم کہ 62 میں چین سے جنگ ہوئی تو کلکتہ میں چینی رہتے تھے، بھارت کے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان چینیوں کو جو بھارت کے تھے راجستھان لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، اس کا بھی اقرار نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں، جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کو مانو آپ۔ جموں کے راجا نے جموں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور اگر تم کو یقین نہیں ہے اسد الدین اویسی کی بات کا تو سنو یہ کس نے کہا تھا اور کب کہا تھا۔ یہ کیا کہا تھا کہ مہاتما گاندھی نے 27 نومبر 1947 کو گاندھی نے کہا تھا، کیا کہا تھا گاندھی نے؟ Gandhi referred to the considerable excesses by the Hindus in Jammu. This has not been fully reported in the newspapers. M.K. Gandhi, 1984, page 115. On 25th December 1947, Gandhi held Maharaja Hari Singh responsible. اور آج نریندر موڈی کی سرکار اس راجا کی خوشی میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے، اس راجا کی خوشی میں۔ بتاؤ تم کیسے گاندھی کے چاہنے والے ہو کہ گاندھی نے کہا گاندھی held Maharaja Hari Singh responsible. He elaborated a large number of Muslims have been killed there and Muslim women. اور گاندھی نے کہا مسلم خواتین کے بارے میں have been dishonored. The Maharaja should clearly say that he is no longer the ruler. It is the Muslims of Kashmir who are the real rulers. اینڈ دے میں یہ گاندھی نے کہا تھا۔ تو جس نے جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا اس راجا کے لیے چھٹی کا اعلان کرتی ہے، جس کو گاندھی نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے، مگر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ جب ادے پور میں اس کنہیا لال کو دو پاگلوں نے، احمقوں نے ایک جانور کی حرکت کر کے ایک کنہیا لال کی گردن کاٹ دی، اس کا قتل کیا، تو اس کے بعد ٹی وی میڈیا پر یہ لوگ بولنا شروع کر دیے قرآن جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولتے نا، دیکھا ہوگا، ارے یہ تو قرآن بولتے ہیں، ان کے پروفٹ محمد کے نعوذ باللہ حدیثوں کو غلط کوٹ کر دیے۔ اب میں آج کے جلسے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک کتاب پڑھا ہوں، اس کتاب کا نام ہے ناتھورام گوڈسے کی کتاب۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں گاندھی کو کیوں قتل کیا۔ گوڈسے جب پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے ناتھورام گوڈسے کو اور آپٹے کو، تو گوڈسے نے اکھنڈ بھارت امر رہے، وندے ماترم پڑھا اور کہا، گانا گایا، نمستے سدا وٹسلے۔ اب یہی نمستے سدا وٹسلے آر ایس ایس کے لوگ اپنی روز صبح سے شروع کرتے ہیں۔ نمستے سدا وٹسلے، تو کیا میں بھی انگلی اٹھاؤں؟ میں بھی انگلی اٹھاؤں تم پر؟ اور جب گوڈسے کو پھانسی دی جا رہی تھی تو گوڈسے نے اپنی ماں کو اب خط لکھا۔ خط لکھ کر گوڈسے نے گیتا اور مہابھارتا کے واقعات کو لکھا اور کہا کہ گاندھی کے قتل کو اس نے جسٹیفائی کیا۔ تو ہر دہشت گرد جب کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی قتل و غارت گری کو، دین کو، کسی مذہب کے کتابوں کو استعمال کر کے جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو بولو گوڈسے نے جب کہا یہ سچ تھا یا غلط تھا؟ نہیں بولیں گے۔ گوڈسے نے جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو گوڈسے کے دوست کرکرے اور گوپال اس سے پھانسی سے ایک دن پہلے آ کے ملے اور آ کر گوڈسے نے ان سے کہا کہ کون سی کتاب پڑھو؟ بولو ٹی وی چینل والوں، بولو، دو ظالموں نے حرکت کی، کنہیا لال سے تم نے اسلام پر انگلیاں اٹھائیں۔ بتاؤ گوڈسے کی جب بات آتی تو کیا گوڈسے تمہارا داماد ہونے والا تھا یا بیٹا تھا؟
گوڈسے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں پڑھتے. گوڈسے نے کیا 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 اگر میں بیان کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ ناتھو رام گوڈسے جس نے ایک زمین میں گولیاں داغ دیں آپٹے کے ساتھ، اور یہ سب چیزیں ہیں. اور گوڈسے نے کیا کہا تھا؟ گوڈسے نے شملہ میں ہائی کورٹ میں کیس اپیل چل رہی تھی. گوڈسے نے 5 گھنٹے تقریر کی کورٹ کے سامنے. اور گوڈسے نے کیا کہا؟ بار بار گوڈسے حیدرآباد کا نام لے رہا تھا اور گوڈسے نے کہا کہ گاندھی بزدل ہے، گاندھی ہندو مسلم اتحاد کے لیے روزہ رکھتا ہے، گاندھی کو مارنا ضروری ہے. اور گوڈسے نے کہا کہ اگر گاندھی زندہ رہتا تو گاندھی قاسم رضوی کو اپنا بیٹا بنا لیتے. ہم تو نہیں مولے قاسم رضوی کو. گوڈسے نے کہا یہ چھپا سکتے آپ اس باتوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ کو پڑھیے اور یاد رکھیے، فخر سے کہیے کہ ہمارا تعلق اس پرانی مجلس سے نہیں ہے، ہمارا تعلق قاسم رضوی سے نہیں ہے، ہمارا تعلق رضاکاروں سے نہیں ہے. یہ ہماری مجلس ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے طاقتور بنایا. یہ ہماری مجلس ہے جو بھارت کے سنویدھان کے تحت غریب اور مظلوموں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. بلکہ فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی نے مجلس کے احیاء کے بعد اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کر کے پھسل منڈے کے جلسے میں عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میرا کام بھی یہ بھی ہوگا کہ میں ہندو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کروں گا. عبدالواحد اویسی کی تقریر آج بھی ہے. مگر آج آپ دیکھتے ہیں عزیز دوستو، ہم تر باز خان اور مولوی علاؤدین، یہ ہمارے لیے ہم ان کے جانشین ہیں. یہ تمام لوگ بولتے رہیں گے، مگر الحمدللہ یہ یکجہتی کا دن ہے اور یکجہتی کے طور پر اس کو منانا چاہیے. اور ہم نے بتا دیا کہ اگر ہم ایک جلوس نکالتے ہیں، جب روڈ پر نکلتے ہیں، ترنگا لے کر کوئی 100-200 نہیں آتے. اب یہ بی جے پی والے پکڑ آجا ادھر سے پکڑ ادھر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو کوئی دیے کچھ؟ آپ ملک کی محبت میں آئے، ترنگے کی محبت میں آئے، بس ہو گیا کام. اب امت شاہ کی میٹنگ میں گاڑیاں بھی آتی ہیں، 16 ہم کو تلنگانہ کو، حیدرآباد کو بچانا ہے اور حیدرآباد کی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو زندہ رکھنا. حیدرآباد کی تہذیب میں ادب، تمدن میں، اس میں اخلاص، زبان میں مٹھاس، بھائی چارگی، ہندو مسلمان دلتوں سے محبت، یہ حیدرآباد کی تہذیب ہے میرے دوستو. اس تہذیب کو آپ کو زندہ رکھنا ہے. اللہ آپ کے اتحاد کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر